बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काजी आर पी के देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन मरहबा। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा अपनी तमाम तर फजीलतों, रहमतों और बरकतों से अपनी मंजिल की तरफ रवां हुआ है। तो इस सिलसिले में हमने आज जिस शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, हज़रत अल्लामा असलम मसूमी साहब, खतीब आज़म सलाला। तो मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि वो हमारे व्यूवर्स और हमारे देखने वालों को ये बताएं कि फ़ितराना और ज़कात की शरई हैसियत क्या है। इसके बारे में हमारे व्यूवर्स और हमारे देखने वालों को अल्लामा साहब आप ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ बिज़ी रहते हैं अल्लामा साहब? आजकल बड़े कमती नज़र आते हैं। बस कुछ ड्यूटियां हैं और फिर रमज़ानुल मुबारक है तो रोज़ा भी होता है, तो इस वजह से। तो अल्लामा साहब, मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और व्यूवर्स ने कमेंट्स किए हैं कि फ़ितराना और उस ज़कात की शरई हैसियत क्या है। इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद भाई, ज़कात के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस मुख्तसर से वक्त में जो मैं पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि कुरान पाक के अंदर उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि कुछ मुकामात ऐसे हैं, कुछ आय मुबारक ऐसी हैं कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो हुक्म देता है, दो हुक्म दिए जाते हैं और वो दोनों हुक्म एक दूसरे को लाजिम और मलजूम होते हैं। मतलब ये है कि एक आयत होती है, उस आयत में दो हुक्म होते हैं, वो दो हुक्म एक दूसरे को लाजिम और मलजूम होते हैं। यानी एक अगर हुक्म माना जाए, दूसरा ना माना जाए, एक पे अमल किया जाए, दूसरे पे अमल ना किया जाए, तो जिस पे अमल किया जाता है वो भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता अगर दूसरे पे अमल ना किया जाए। जिस तरह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अनिश्कुरली वाले वालिदैक, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। तो जो शख्स अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, नमाज अदा करता है, रोज़े रखता है, हज अदा करता है, ज़कात देता है, सब कुछ करता है, अल्लाह ताला के अहकामात पाबंदी से अदा करता है, लेकिन अगर वालिदैन को वो नाराज़ रखता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, वालिदैन का शुक्र अदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसका अपना शुक्र भी अदा नहीं फरमाता। और इसी तरह दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तो जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करता, तो अल्लाह ताला अपनी इताअत को भी कबूल नहीं फरमाता। तो बिल्कुल इसी तरह ही उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वाक़ीमुस्सलाह व आतु ज़काह, नमाज अदा करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। तो जो शख्स नमाज अदा करता है, अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करता, अगर साहिब निसाब है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को भी कबूल नहीं फरमाता। तो जिस तरह नमाज हम पे फ़र्ज़ है, इसी तरह अगर साहिब निसाब हैं तो ज़कात भी फ़र्ज़ है, वाजिब है, वो भी अपने मालों की ज़कात अदा करनी चाहिए। हदीस मुबारक के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने रब की इतनी इबादत करता है कि अगर वो सारा दिन रोज़ा रखता है और सारी रात वो मुसल्ले की पीठ पे खड़ा होकर रब की इबादत करता है, नमाज अदा करता है, और इबादत करते करते, दिन को रोज़ा रखते रखते और रात को क़याम करते करते उसकी हालत ये हो जाती है कि उसकी कमर कमान की तरह झुक जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला को इसकी इबादत की कोई हाजत नहीं है। अगर उसका अकल हलाल नहीं है, अगर उसका लुकमा हलाल का नहीं है, उसका खाना पीना हलाल का नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इतनी इबादत को कबूल नहीं फरमाता। तो रिज़्क़ हलाल ये लाज़मी है, और जो साहिब निसाब हैं अगर वो ज़कात अदा नहीं करते तो साफ ज़ाहिर उनका जो रिज़्क़ है वो हलाल नहीं है। हलाल रिज़्क़ तब होगा जब वो अपने साहिब निसाब, अपने मालों की ज़कात अदा करेंगे। तो जब ज़कात अदा करेंगे तो फिर रिज़्क़ हलाल का हो जाएगा, फिर जो भी इबादत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और रिवायात के अंदर आता है कि जो माल हमारा तल्फ़ होता है, मिसाल के तौर पर तल्फ़ से मुराद ये है कि कोई बीमारी इंसान को लग जाती है, दवाइयों पे माल खर्च हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
یا کوئی یعنی کہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر فصل تیار ہے، بارش آ گئی، مال تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو جو بھی مال انسان کا ضائع ہوتا ہے، اس مال ضائع ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صاحب نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے مال کو نہ چور چرا سکتا ہے، نہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اوپر سے مصائب اٹھا لیتا ہے، بیماریاں اٹھا لیتا ہے، تو ان کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی ہمارے ویورز اور ناظرین کو بتائیں کہ آج کل ایک بڑا عجیب سا رواج نکل پڑا ہے کہ ہم فطرانہ یعنی 28 29 حتیٰ کہ عید والے دن ہم فطرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو جن کا حق ہوتا ہے ان کو تو ٹائم پہ حق بھی نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ فطرانہ کب دینا چاہیے؟ زید بھائی، فطرانے کے متعلق پہلے تو فطرانے کی اہمیت میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ جو فطرانہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح انسان نماز ادا کرتا ہے اور نماز میں اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو انسان کو سجدہ صاف کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرض کے اندر تاخیر ہو گئی یا واجب چھوٹ گیا، واجب کا تکرار ہو گیا، تو کمی پیشی واقع ہو جاتی ہے نماز کے اندر، تو وہ انسان آخر میں سجدہ صاف کرتا ہے، جو سجدہ صاف نماز کی کمی پیشی کو پورا کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے، اگر روزے کی حالت میں منہ سے جھوٹ نکل گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، تو روزے کے اندر بھی کمی پیشی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان فطرانہ ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی کمی پیشی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو صدقہ فطر یہ واجب ہے، یہ لازمی ادا کرنا چاہیے۔ عید سے پہلے حکم ہے کہ عید سے پہلے ادا کرو، اور شوال کا سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو بچے کی جانب سے بھی والدین پہ لازم ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پہ لازم ہے کہ وہ اس بچے کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ تو یہ ہر مسلمان مرد عورت پہ یہ واجب ہے، صدقہ فطر یہ عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان عید الفطر سے پہلے ادا کرے، روزوں کے اندر ہی ادا کر دے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ غرباء کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا، غرباء کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے اس کا مقصد۔ تو وہ غرباء عید کی خوشیوں میں تب شامل ہو سکتے ہیں جب انسان پہلے ادا کرے گا، اور اس سے وہ اگر وہ کپڑا خریدنا چاہیں یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں خریدنا چاہیں تو وہ خرید سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، تو ان کو رمضان شریف میں پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کی شرعی حیثیت ہے، یعنی کن لوگوں پہ یہ زکوٰۃ مطلب ہے کتنی مقدار میں صاحب استطاعت لوگ ہیں جو ان پر واجب ہے، یہ بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں۔ جی زید بھائی، حاجت اصلیہ کے علاوہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حاجت اصلیہ میں کن کن چیزیں آتی ہیں، کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو حاجت اصلیہ یعنی اپنے مکان، رہنے کا مکان ہے، وہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ جن اوزاروں سے وہ رزق کماتا ہے وہ اوزار حاجت اصلیہ میں سے ہیں، اور اس کی اپنی ذاتی سواری وہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، اور اسی طرح اپنا جو دودھ دینے والے اس کے اپنے جانور ہیں جس سے دودھ حاصل کرتے ہیں وہ بھی حاجت اصلیہ میں سے ہیں۔ تو یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، یہ سونے کا نصاب ہے۔ اور اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو یہ چاندی کا نصاب ہے، پھر بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ حاجت اصلیہ کے علاوہ تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر اس کے پاس اتنا مال تجارت ہے، مال تجارت یعنی اتنا پیسہ ہے جس کے ساتھ مال تجارت کوئی چیز بھی ہے، وہ بھی اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے، 52.5 تولے چاندی، اتنی مقدار میں مال تجارت ہے اس کے پاس، تو پھر بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اتنی مقدار میں اس کے پاس نقدی ہے، پیسہ ہے، تو پھر بھی وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہوگی۔ تو 40واں حصہ زکوٰۃ کا، یعنی جتنا بھی اس کے پاس مال ہے اس کا پیسہ بنا کے وہ 40 پہ تقسیم کر دیں تو 39 حصے اس کے اپنے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، تو وہ غرباء مساکین کو جو بھی مستحق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو آخر میں علامہ صاحب آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے، میرے ویورز کو یہ بتائیں جو یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، تو یہ دوسرے عشرے کی مطلب ہے اس کے اندر ہمیں کون سی عبادات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے روح کو سکون مل سکے؟ اچھا زید بھائی، سب سے پہلے تو وہ زکوٰۃ کے حوالے سے تھوڑی بات رہ گئی کہ کن کن کو وہ زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، اگر صاحب نصاب ہیں تو کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ فطرانہ وہ کن لوگوں کو دینا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ
جو بھی یعنی کہ غربا ہیں، مساکین ہیں، تو جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ جن سے وہ ہے یا جو ان سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جو بھی غربا ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن سے وہ ہے یا جن سے وہ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جن سے وہ ہے یعنی اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنے دادا دادی کو نہیں دے سکتا، نانا نانی کو نہیں دے سکتا۔ تو اوپر چلے جائیں، جن سے وہ ہے، اور اسی طرح جو اس سے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹی کو نہیں دے سکتا، پوتے کو نہیں دے سکتا، پوتی کو نہیں دے سکتا، نواسے کو نہیں دے سکتا، نواسی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح نیچے چلے جائیں تو جو ان سے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور سید پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دینی اس کو بھی۔ اگر ان کی خدمت کرنی ہے تو تحفے کے طور پر ان کو دے دیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ سید کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ باقی جو بھی مستحق ہے، اگر بھائی اگر غریب ہے اس کو بھی دے سکتا ہے، بہن غریب ہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر قریبی رشتہ دار ہیں تو سب سے زیادہ وہ مستحق ہیں، اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ اگر قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے زکوٰۃ یا فطرانہ تو زیادہ ثواب ملے گا، ایک اس زکوٰۃ کا اور فطرانے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ تو اس کو زیادہ ثواب ہے قریبی رشتہ داروں کو دینا، اور اس کے بعد جو بھی مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دیں۔ تو یہ ہے۔ اور باقی آپ نے اس آخری عشرے کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اس کے اندر طاق راتیں ہیں۔ طاق راتوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ایک شب قدر کے حوالے سے ایک باقاعدہ ایک ویڈیو بنا لیں گے، لیکن مختصراً میں یہی عرض کروں گا کہ طاق راتوں کو کوشش کریں کہ اس کے اندر شب بیداری کی جائے، اور شب قدر کو اس کے اندر تلاش کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نوافل ادا کی جائیں، استغفار پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، جتنی بھی عبادت کی جائے، شب بیداری کی جائے، صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے۔ تو جتنی بھی عبادت کی جائے طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر کے موضوع پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور زحمت دیں گے اپنے ویورز کے لیے۔ تو جی ویورز، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست رہنمائی دے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد جتنے بھی رہنے والے ان کا سب کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ مجھے اور علامہ صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔